बूढ़ों पर अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देता हूँ। फिर जब उसकी उम्र 50 साल हो जाती है तो मैं उसकी माँ और बीवी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया। उसने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फ्रावानी की तरफ इशारा है। इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफ्सियाती ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़ेह करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी में तजर्बात हैं जिससे मशवरा लेकर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि बूढ़ों के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा होता है और अल्लाह ताला भी इन मशवरों को पसंद करता है। इसी तरह बालों के अहकामात के हवाले से आपको ये भी बताते हैं कि सफ़ेद बालों को उखेड़ना चाहिए या नहीं, फिर बालों को रंग करना चाहिए या नहीं। उमर बिन शैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखेड़ो, क्योंकि बुढ़ापा बालों का सफ़ेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे के वक्त कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह पाक उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसकी एक नेकी लिख देता है और इसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। इसी तरह ये हदीस मुख्तलिफ़ किताबों में बयान की गई है। अहादीस की जो किताबें हैं उनमें भी इनको बयान किया गया है। अब वो दूसरी बात करते हैं कि सफ़ेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं। बालों को रंगना खिजाब कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा बालों की सफ़ेदी को खिजाब के ज़रिए बदल डालो और खिजाब ना लगाने में यहूदियों की मुशाबहत ना करो। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी यानी कि ईसाई खिजाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम उनके ख़िलाफ़ करो, यानी कि खिजाब लगाओ। इसी तरह एक और जगह बयान किया गया है कि मेहंदी का खिजाब लगाना या मेहंदी में कोई चीज़ मिलाकर सफ़ेद बालों को रंगना जायज़ है। ज़र्द रंग का खिजाब भी ठीक है। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर बाल के चमड़े का जूता पहनते थे। अपनी दाढ़ी मुबारक पर आप वर्ष, जो कि एक घास है जो यमन के इलाके से मिलती है, उसके ज़रिए और ज़ाफ़रान के ज़रिए रंग लगाते थे। मेहंदी लगाना जायज़ कहा जाता है, लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक कहा जाता है कि रंग लगाना जायज़ नहीं है, यानी कि मेहंदी तो लगाई जा सकती है लेकिन जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट सामने आ चुकी हैं, केमिकल्स हैं जिनसे रंग लगाया जाता है जो आपकी जिल्द पर भी लग जाता है, और अगर इसको जल्दी ना उतारा जाए तो आपकी वहाँ से जिल्द भी काली दिखाई देती है। इसी तरह अहादीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा सुर्ख और ज़र्द खिजाब लगाया। अहादीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी ज़िक्र है। इसी तरह सफ़ेद बालों में स्याह खिजाब लगाना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सदीक़ के वालिद को लाया गया। उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह एक और रिवायत है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिर उस ज़माने में आएंगी जो कबूतर की तरह काले रंग का खिजाब करेंगी, वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगे। इससे ये वाज़ेह होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए। जो मुख्तलिफ मेहंदी वगैरह हैं वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा मना किया। ग़िज़ा की 4
غذا کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ سر کے بال سارے نہ منڈوانا بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بادلوں کی طرح ٹکڑوں سے منڈوانا، جبکہ دوسری جو یہ ہے کہ درمیان سے سر کے بال منڈوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا، جبکہ تیسری یہ ہے کہ اطراف منڈوانا اور درمیان سے سر کے بال چھوڑ دینا، جبکہ چوتھی یہ ہے کہ آگے سے بال منڈوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ جو آج ہم مختلف فیشنز دیکھتے ہیں، مختلف سٹائلز دیکھتے ہیں جو مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ بن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا گیا۔ سر کا بعض حصہ منڈوا کر اور بعض حصہ ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ لیا جائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈوایا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا، تم اس کا سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں۔ صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہے اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ کہ وراثت میں، یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، یعنی کہ گنجاپن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو امیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ ایسا انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریشن رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے، اس کا دھواں رہے یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی بال زیادہ سفید ہوتے ہیں۔ چھٹی اور آخری وجہ یہی ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے بال سفید ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا ہو تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول،
ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہوتا ہو، اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے اس کے ساتھ رہنے والے ہیں، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتا ہے، اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ کو حق و سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 300 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا، جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے، اور اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا، اور وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ دوبارہ یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے، میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ پھر بندہ کہے گا، اے میرے اللہ، میرے اعمال کی وجہ سے مجھے کیوں جنت نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ، آپ ہی مجھے زندہ رکھ کر اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ ہی مجھ سے کچھ عطا کیا ہے، آپ نے
ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحمت کے سائے میں رکھے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے، آمین۔